अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल नहीं, इसके पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, आपकी बातों से तो लग रहा है ये गवाह का केस है। हम केस दर्ज कर लेते हैं और तहकीक शुरू करते हैं। हुमा का रो रो के बुरा हाल था। हर तरफ बातें चल रही थी कि निकाह फिल वक्त मुलतवी हो चुका था। मोहल्ले वाले बार बार इनका दुख बांटने आ रहे थे। आपसे पूछताछ करनी थी इन लोगों के बारे में। पुलिस वाले मोहल्ले में पूछ-गुछ कर रहे थे। कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। सारे मोहल्ले में इन्हीं का घर है जहां अगर हमने कहीं जाना हो तो अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं। अच्छा, इनकी बेटियां कैसी हैं? इनकी बेटियां भी इन्हीं जैसी हैं। ये ना इनको फजूल कहीं आने जाने देते हैं। अपने काम से काम, कभी आवारा फिरते नहीं देखा इनको। बस कॉलेज जाते नज़र आती थी। हुमा फिर माँ के साथ मोहल्ले में आती जाती थी, लेकिन राबी वो ज़्यादा घर ही रहती थी। कैमरों में देखा जा रहा था लेकिन कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। हेलो जमील साहब, आप हुमा बेबी को लेकर थाने आए। इंस्पेक्टर को पता चला राबी का आज 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं किधर है वो। जी आप आ जाएं। आप बता सकती हैं कि राबी ने कैसी चादर रखी हुई थी? क्योंकि जैसी आप बता रही हैं वैसे तो पार्लर से बाहर आपके अलावा कोई नहीं गई। वहाँ के लोगों का कहना है हमने एक जैसी चादर ही ली थी। वो तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जिसकी मेहंदी आपकी मेहंदी से मिलती जुलती है। ये देखें। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से एक तस्वीर इनके सामने की। हुमा ने देखते साथ ही अंगूठी और मेहंदी पहचान ली। हाँ, ये अंगूठी और मेहंदी राबी की ही है, लेकिन ये चादर इसकी नहीं है। कपड़े चादर में छुपे हैं, कुछ हुलिया भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेहंदी वही है। याद करें ऐसी चादर। नहीं, इसके पास नहीं थी ऐसी चादर। अचानक हुमा को याद आया, ऐसी चादर इसने तब पहनी थी जब बारिश थी। वो अपनी दोस्त से लेके आई थी। यही चादर थी वो। कौन सी दोस्त? कुलसूम। देखिए, केस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि अगर ये वही निकलती है तो केस किसी और तरफ जा रहा है। लिहाजा आप अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को समझाएं कि ऐसे मामले सोशल मीडिया पर नहीं उछाले जाते। हम अपनी तरफ से दिन रात एक करके आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं और वो वहाँ ट्रेंड चला रहे हैं कि राबी को जल्दी ढूंढा जाए, अगवाकारों का पता चलाया जाए। जी हम किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप कोशिश करें, क्योंकि खुदा न खास्ता बदनामी आपकी खुद की होगी। कुलसूम। जी भाई, पुलिस वाले आए हैं तुमसे कुछ पूछने। कुलसूम चादर में खुद को छुपाए बाहर आई। मिस कुलसूम, आप इस चादर को पहचानती हैं? जी, ये चादर मैंने राबी को गिफ्ट की थी। क्यों? वो एक दिन बारिश में मुझसे लेके ओढ़ के गई थी। दिन लेके आई तो मैंने कहा मेरे पास और है, तुम रख लो। इसने कभी कहीं और पहनी हो ये चादर? नहीं, वो बड़ी चादर नहीं रखती थी। इसने किसी लड़के के बारे में? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। मेरी नानू की डेथ हुई थी, हम गाँव थे। 2-3 दिन पहले ही आए हैं और वो कॉलेज नहीं आई इन दिनों। क्यों? कुछ पता नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप माहम से पूछ सकते हैं, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसका एड्रेस? जी मैं देती हूँ, लेकिन वो लाहौर गई है शादी में अपनी खाला की। अच्छा, आप एड्रेस दें। जमील साहब, आपने राबी का बयान देखा? कौन सा बयान? जो इसने फेसबुक पर दिया है? नहीं, ये देखें। पड़ोस के एक दोस्त ने अपना मोबाइल सामने किया। मेरा नाम राबिया जमील ख़ान है। आजकल सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि मुझे अगवा किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने उमैर से निकाह किया है। मैंने अपने वालिदैन को भी बताया था इस बारे में कि मैं उमैर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे मारा और ज़बरदस्ती मेरा निकाह बहन के देवर से तय कर दिया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया था। अगर अब्बू अम्मी तक ये बात पहुँचे तो मैं कहूँगी कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप मुझे माफ़ कर दें और दिल से कबूल कर लें, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। जमील खान को कानों में साएं साएं की आवाज़ें आने लगी और वो ज़मीन पे गिर पड़े। जमील साहब, आपकी बेटी की एक सहेली है माहम, इंस्पेक्टर ने कहा।
جی ہے، ہم جانتے ہیں اسے۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عمیر نام کے لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے پسند کرتی تھی، اور آپ نے ہم سے یہ بات بھی چھپائی کہ پہلے اس کے پاس موبائل تھا اور جو آپ نے اس سے لے لیا تھا۔ نہیں، چھپائی نہیں، وہ جس وقت وہ غائب ہوئی اس وقت اس کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ تو ہم نے پہلے ہی لے لیا تھا اس سے۔ دیکھیں، ایک بات تو کنفرم ہے، یہ اغوا کیس نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کی اور اس کی چادر ایک جیسی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ وہ چادر لے کے گئی کہ جس میں وہ سر سے پاؤں تک چھپ سکے۔ اور جو اس نے ویڈیو بیان دیا، اس کے بعد یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی پسند کے بندے کے ساتھ بھاگ گئی۔ چونکہ وہ نکاح کر چکے ہیں، ہم اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کیس ادھر ہی ختم ہوا۔ جمیل صاحب نے پاس موجود کرسی کا سہارا لیا، بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچے۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، بیچارہ معزز آدمی تھا۔ سر جھک گیا۔ انسپکٹر پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تو کیا کہا پولیس والوں نے؟ اغوا کا معاملہ ہے یا پھر بھاگ گئی؟ محلے والے جمیل خان کے دروازے پر استقبال کو کھڑے تھے۔ جمیل خان چپ چاپ گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ لٹکا چہرہ بتا رہا ہے کہ بھاگ گئی۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ گھر سے ایک ہی چیخ و پکار اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جمیل صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مر گئی ہے رابی۔ فردوس اونچا اونچا رو دی تھی۔ آج کے بعد کوئی رابی کا نام نہیں لے گا اس گھر میں، جمیل خان نے کہا اور دیوار کا سہارا لے کے کمرے میں چلے گئے۔ بے شک انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی اولاد سے ہی ملتی ہے اور سب سے زیادہ خوشی بھی۔ رابی، کیا ہوا؟ تم یوں اداس کیوں کھڑی ہو؟ عمیر نے رابی کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ عمیر، گھر کی یاد آ رہی ہے بہت، رابی نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے؟ آپ ہر روز دن میں 3-4 مرتبہ اپنے گھر سے ہو کر آ جاتے ہیں۔ مجھے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ویڈیو بنا کے فیس بک پر ڈال دوں، لیکن آپ خود اس ویڈیو میں نہیں آئے۔ آپ نے کہا کہ میں ابھی گھر میں نہیں بتایا ہوا۔ کب بتائیں گے؟ آج 2 ہفتے ہو گئے ہمارے خفیہ نکاح کو، رابی نے کہا۔ یار بتایا ہے نا، پہلے امی گاؤں گئی تھی کسی جنازے پہ، پھر آج کل مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے سامنے نہیں کر سکتا بات، عمیر نے کہا۔ رابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے رابی؟ منہ ٹھیک کرو نا، عمیر نے کہا۔ اچھا، تھوڑا وقت گزرنے دو، ابھی تمہارے گھر والے غصے میں ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، پھر ہم چلیں گے ان کے پاس۔ رابی نے چمکتی آنکھوں سے عمیر کو دیکھا۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو کے اچھا سا تیار ہو کے روم میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمیر نے رابی کو آنکھ ماری۔ ہائے محبت! وہ دیوانہ وار ہنستی مسکراتی تیار ہو کے اپنے شوہر کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ شوہر کہ جو اپنی تسکین کے لیے اس کے پاس آتا اور 2-3 دن بعد انہیں اکٹھے کھانا نصیب ہوتا اور پھر سے وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ گھر اس نے کرائے پہ لیا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم۔ ابو! ہما نے چیخ کر اپنے والد کو آواز دی جو کہ مصلی سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہما؟ فردوس بھاگتی ہوئی آئی اور جمیل خان بے ہوش پڑے تھے۔ ایمبولینس کو کال کر کے بلانے کے بعد وہ انہیں ہسپتال لے گئے۔ اولاد کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جمیل خان صاحب، جن کی بیٹی 15 دن پہلے 3 اپریل کو اپنے نکاح والے دن بھاگ گئی تھی اور کچھ دن پہلے ویڈیو پیغام کے ذریعے اس نے اپنے نکاح سے آگاہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک پوسٹ رابی کی نظر سے گزری تو اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ ابو! چیخیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ کمنٹس میں اس نے ہسپتال کا پوچھا، یہ نیا موبائل، نیا نمبر، نئی پہچان۔ لوگوں کے کمنٹس اس نے پڑھنا شروع کیے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پہ، بیچاری دوسری بہن کا کیا قصور؟ اس کی تو ساری زندگی ہی خراب ہوگی اور وہاں وہ اپنے عاشق کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہے اور باپ بیچارہ وینٹیلیٹر پہ۔ توبہ ہے، وہ بیچارہ تو اسے اغوا کا معاملہ کہہ رہا تھا۔ بیٹی نے آ کے پیغام دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بھاگ گئی ہے، ذرا اپنے نام نہاد شوہر کی شکل بھی دکھا دیتی۔ رابی نے موبائل نیچے کیا۔ کتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے گھر کی دہلیز پار کر کے، اور جس کے لیے اٹھایا تھا وہ مزے سے اپنی فیملی کے ساتھ شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔
اس مشکل ترین وقت میں وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا اور سب اسی کو کوس رہے تھے۔ کسی نے عمیر کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کمنٹ کا جواب دیا۔ جس وہی بڑی چادر رکھی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اسے عمیر کی بات یاد آئی، جب تک میں نہ کہوں گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ ساتھ ہی اپنے باپ کا وجود نظر آیا جو نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دہلیز پار کی۔ پہلے بھی وجہ محبت تھی اور اب بھی وجہ محبت ہی تھی۔ وہ ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ہما کو ٹہلتے دیکھا تو وہ بھاگی بھاگی اس کے پاس گئی۔ ہما، ابو کیسے ہیں؟ جیسے بھی ہوں، رابی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہما، رابی کیا لینے آئی ہو اب یہاں؟ چلی جاؤ ادھر سے۔ میرے ابو کس حالت میں ہیں اور تم کہہ رہی ہو ابو؟ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کے ناجائز حرکات کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹی نہ دے، اور اگر دے تو شرم پردے والی۔ ہما نے ایک تماچا رابعہ کے چہرے پر لگایا۔ ہما، مجھے ابو سے ملنے دو۔ رابعہ نے ہما کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہما، مجھے ابو سے ملنے دو۔ رابعہ نے ہما کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کبھی نہیں۔ کیا چاہتی ہو؟ جو ان کی تھوڑی بہتی سانسیں ہیں وہ تمہارے گندے ناپاک وجود کو دیکھ کے اکھڑ جائیں۔ یہ ہسپتال ہے، تماشا نہ کھڑا کرو اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے امی تمہیں دیکھ لیں۔ ہما، ایک بار ابو کو دیکھنے دو، باہر سے دیکھوں گی۔ ہما پلیز۔ رابعہ آگے بڑھی لیکن ہما نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ یہ حق تمہارا دہلیز پار کرتے ہی چھن چکا ہے۔ تم ہمارے لیے 3 اپریل کو مر چکی تھی۔ رابعہ، تم تو کب کی مر چکی ہو؟ ہما نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میرا جیتا جاگتا وجود، میں زندہ ہوں، آپ لوگ کیسے؟ رابعہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رابعہ، اب رونے کا کیا فائدہ؟ یہاں سے جاؤ۔ اس حالت میں ہے ہی، اگر امی کو تمہیں دیکھ کر کچھ بھی ہوا تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ ہما نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کے ایمرجنسی وارڈ سے نکالا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے چوکھٹ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن شاید ماں باپ کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سر زانوں میں رکھے وہ رو رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی ماں اس کے پاس سے گزر کے اندر جا چکی ہے۔ وہ ماں جس سے ملنے کو وہ 1 مہینے سے تڑپ رہی تھی۔ وہ ماں جس کی گود میں سر رکھ کے اسے وہ سارے مسائل بھول جاتے تھے جو اسے پریشان کریں۔ روتے روتے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اسے دروازہ کھلا ملا۔ اپنے ہمسفر کو سامنے کھڑا دیکھا وہ بھاگ کے اس کے سینے سے لگی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ عمیر نے اسے بازو سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو منہ کالا کروا کے؟ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، پھر کس یار سے ملنے گئی تھی؟ رابی کے لیے زمین آسمان تنگ ہو چکے تھے۔ وہ ابو ہسپتال میں، بہانے نہ بناؤ۔ اتنی ہمت کہ تم اپنے باپ کا سامنا کر سکو، میرا یقین کریں۔ کیسے یقین کروں؟ تم چند مہینے مجھ سے بات کر کے میرے ایک اشارے پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی۔ تمہارے جیسے کردار کی لڑکی کا یقیناً بھلا کیسے کروں؟ کیسے یقین کروں؟ تم چند مہینے مجھ سے بات کر کے میرے ایک اشارے پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی۔ تمہارے جیسے کردار کی لڑکی کا یقین بھلا کیسے کروں؟ عمیر چیخا۔ عمیر! رابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ عمیر! اتنا گھٹیا الزام! رابی نے عمیر کا کالر پکڑا۔ عمیر نے زور سے رابی کا ہاتھ جھٹک دیا اور باہر نکل گیا۔ عمیر! رابی نے دروازے تک اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں ابو کی کیا حالت ہوگی۔ رابی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ فیس بک پہ ہر جگہ لوگ اسے بددعائیں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سب عورت کو ہی قصوروار قرار دیتے ہیں۔ اسے بھگانے والے مرد کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ کیا وہ قصوروار نہیں؟ رابی نے غصے سے ایک گروپ میں پوسٹ کی۔ وہ لڑکا اسے گھر سے آ کے نہیں بھگا کر گیا، وہ پارلر سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اپنے باپ کی عزت کی خاطر خاموشی سے نکاح کر لیتی، ایک لڑکی نے کمنٹ کیا۔ رابی نے جواب دیا، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، اس نے کہا، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں اور آپ کے ماں باپ کسی صورت آپ کی اس سے شادی نہیں کروا رہے تو کیا آپ چپ چاپ کسی اور سے شادی کر لیں گی؟ لڑکی خاموش تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لہٰذا عورت کو اپنا دامن بچا کے چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، عورت سفید چادر کی مانند ہے، ایک بار داغ اس کو میلا کر دیتا ہے۔ ایک اور کمنٹ۔ جتنے کمنٹ آتے رہے
وہ خود کو کٹہرے میں قصوروار جان رہی تھی۔ اگر اس کا باپ اس کی وجہ سے مر جائے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اس کمنٹ سے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ وہ دروازہ بند کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ یہ نومی تھا، عمیر کا دوست، جو اس کے نکاح کا گواہ بنا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ رابی نے ایک دم سے دوپٹہ سر پر لیا۔ دروازہ کھلا تھا بھابھی، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ عمیر کہاں ہیں؟ ہو کر چلے گئے ہیں۔ ہمدرد سمجھ کے رابی نے اسے ساری بات بتا دی۔ آپ عمیر کو کہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ عمیر نے بہت غلط کیا۔ میں اس کو یہاں بلاتا ہوں، پھر آپ اس سے بات کلیئر کر لینا۔ نومی نے کال ملا کے اسپیکر پر رکھی۔ ہاں نومی بولو۔ عمیر کدھر ہو یار؟ میں اپنے گھر۔ وہ یار بھابھی سے ملنا تھا میری منگیتر نے۔ ہاں تو وہ گھر ہی ہے، لے جاؤ۔ ایسے اکیلے مناسب نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ لیں بھابھی، آپ کا کام ہو گیا۔ اسی خوشی میں ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دیں۔ جی ابھی لائی۔ رابی خوشی خوشی کچن میں چلی گئی۔ وہ پانی لے کے آئی تو وہیں قدم جم گئے۔ نومی نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ دروازہ لاک کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟